नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जहांगीर तरीन की नून लीग में शमूलियत के मुतल्लिक क्या दावे किए जा रहे हैं, इन दावों के पीछे असल कहानी क्या है, जहांगीर तरीन की नून लीग के किस बड़े लीडर से मुलाकात हुई, ये मुलाकात किस मकाम पर हुई और इस मुलाकात में क्या मामलात डिस्कस हुए, जहांगीर तरीन को इस मुलाकात का दूल्हा क्यों करार दिया गया, जहांगीर तरीन ने अपना जहाज किस के लिए इस्तेमाल करने की बात की, नून लीग में शमूलियत के मुतल्लिक उन्होंने खुद क्या इंकशाफात किए, मरियम नवाज ने एक और क्या शर्मनाक हरकत की है, शरीफ खानदान ने क्या नई चाल चलने की कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इसी सूरत हाल में किस किस्म की रिपोर्ट्स मिली और इन रिपोर्ट्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने क्या बड़े फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जहांगीर तरीन की नून लीग में शमूलियत के मुतल्लिक क्या दावे किए जा रहे हैं और जहांगीर तरीन ने अपना जहाज नून लीग के लिए इस्तेमाल करने की बात क्यों की। सबसे पहले आपको मरियम नवाज की ढिठाई के मुतल्लिक एक अजीब लेकिन दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं और आपको बताते हैं कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या गैर मामूली और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। तो मामला यह है कि मरियम नवाज की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दो सहाफ़ी ऐसे वहां मौजूद थे जिन्होंने मरियम नवाज से कुछ पेचीदा और तल्ख नोयत के सवालात पूछे, क्योंकि पाकिस्तान में जो तमाम सहाफ़ी हैं वो उस किस्म के सहाफ़ी नहीं हैं जिस तरह के सहाफ़ी लंदन में मौजूद हैं। कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी लंदन में जो मियां नवाज शरीफ के साथ एक फ़िक्स मैच खेलते हैं, उनको पहले से उन्होंने सवाल बताए होते हैं, मियां नवाज शरीफ ने उन सवालात के जवाबात पहले से पर्ची पर लिखे होते हैं और चूंकि ये प्लांटेड क्वेश्चंस होते हैं तो मियां नवाज शरीफ पर्ची पर लिखे हुए जवाबात पढ़ देते हैं और अक्सर ये जो सवालात होते हैं वो होते भी इस किस्म के हैं कि इनको सवाल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन सवालों में असल में मियां नवाज शरीफ का पहले बयानिया आगे बढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर यह कहा जाता है कि आपका जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो तो देखें पाकिस्तान के घर घर में पहुंच गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे। अब जाहिर है कि ये तो कोई सवाल नहीं है, ये तो असल में मियां नवाज शरीफ के अपने बयानिए की और उनके मौक़िफ़ की तायद है। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर पाकिस्तानी सहाफ़ी, हम तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी सहाफ़ी इसी तरह के पहले से प्लांटेड क्वेश्चंस करते हैं और ये सारी मिली भगत होती है और मियां नवाज शरीफ को पता होता है कि उन्होंने पर्ची से पढ़कर किस किस्म के जवाबात देने हैं। लेकिन मरियम नवाज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर चूंकि कुछ आज़ाद सहाफ़ी भी मौजूद थे तो इन आज़ाद सहाफ़ियों ने मरियम नवाज से कुछ तीखे किस्म के सवालात पूछे। इनमें से एक सवाल ये पूछा गया कि परवेज़ रशीद और आपकी जो ऑडियो लीक हुई इसमें सहाफ़ियों के लिए भौंकने जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मज़हर अब्बास साहब के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इरशाद भट्टी साहब के लिए तो इंतहाई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू की गई और जो आज़ाद तज्ज़ियाकार और आज़ाद सहाफ़ी हैं उनके मुतल्लिक भी बहुत ही नामुनासिब किस्म की गुफ्तगू की गई। तो क्या ये ऑडियो आपकी ही है या ये ऑडियो जाली है? क्या आप समझती हैं कि किसी ने ये ऑडियो एडिट की? और अगर ये ऑडियो ठीक है और असली है तो क्या आप इस पर माफ़ी मांगेंगी? अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज ने एक ऐसा जवाब दिया कि वहाँ मौजूद सहाफ़ी और इस जवाब को टीवी स्क्रीन्स पर देखने और सुनने वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले तो ये कहा कि किस बात की माफ़ी, पहले ये बताएं कि मेरी ऑडियो किसने और क्यों रिकॉर्ड की और मेरी ऑडियो मेरी इजाज़त के बगैर रिकॉर्ड करने पर उल्टा मुझसे माफ़ी मांगी जाए। लेकिन यहाँ एक बहुत हैरान कुन मामला भी है और वो मामला ये है कि जब मरियम नवाज ने अरशद मलिक की खुफिया वीडियोस बनवाई थी तो क्या अरशद मलिक की खुफिया वीडियोस अरशद मलिक की मर्जी से बनाई गई थी, उनकी इजाज़त से बनाई गई थी? यानी वो जज अरशद मलिक जिनकी वीडियोस के ऊपर मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की बेगुनाही का पूरा बयानिया खड़ा किया था। इसी तरह
جسٹس ثاقب نثار کی جو آڈیو سامنے لائی گئی، جو کہ مختلف تقریروں سے مختلف حصے لے کر بنائی گئی تھی، وہ کوئی آڈیو لیک نہیں تھی، لیکن اس کو آڈیو لیک کا تاثر خود نون لیگ نے دیا تھا اور مریم نواز نے دیا تھا۔ تو اگر مریم نواز کے دعوے کے مطابق اس کو ایک لیک آڈیو مان لیا جائے تو مریم نواز کے لیے وہ آڈیو تو حلال تھی، اس آڈیو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کرنا حلال تھا۔ اسی طرح مریم نواز اور کیپٹن صفدر جو باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں کچھ لوگ سوئمنگ پول میں گرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ لوگ واش رومز میں گرے ہوئے نظر آئیں گے، تو کیا یہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ خفیہ طریقے سے ریکارڈ نہیں کی گئی ہوں گی؟ کیا یہ ویڈیوز اور آڈیوز حلال ہیں؟ اور مریم نواز کی جو آڈیو آئی ہے سامنے، کیا اس کو مریم نواز کوئی حرام آڈیو سمجھتی ہیں؟ یعنی اس کے بجائے کہ وہ اس معاملے پر شرمندگی کا اظہار کرتی اور یہ کہتی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں صحافیوں سے معذرت کرتی ہوں، انہوں نے بڑے عجیب قسم کے وہاں پر دلائل دینے کی کوشش کی، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس شرمندگی کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اور جتنی بڑی سیاسی اداکاری وہ کرتی ہیں کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور مریم نواز کے یہ جو عجیب و غریب قسم کے جوابات تھے، اب ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے اور ایک نئے سرے سے مریم نواز کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی نون لیگ میں شمولیت کے متعلق کیا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اور ان کی کس بڑے لیگی لیڈر سے ملاقات ہوئی۔ ساتھ ہی آپ کو ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی دلچسپ کارروائی سے بھی مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا، بہت ہائی پروفائل میٹنگ تھی، اس میں 7-8 جو طاقتور وزراء ہیں وہ بھی شریک تھے۔ اسی اجلاس میں کچھ بریفنگز مانگی گئی تھیں براہ راست پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے، اور شہزاد اکبر نے اس اجلاس میں کچھ پریزنٹیشنز وغیرہ دیں، اور یہ جو بریفنگ تھی یہ اصل میں پاکستان کے اندر جو ہائی پروفائل کیسز ہیں کرپشن کے، ان کیسز کے حوالے سے بلائی گئی تھی، اور خاص طور پر اس میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے اوپر جو کیسز ہیں ان پر بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی، اور پرائم منسٹر عمران خان کو بتایا گیا کہ ایف آئی اے نے جو چالان جمع کرایا شہباز شریف کے خلاف، جس میں شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے شواہد موجود ہیں، 7 والیومز پر مشتمل یہ چالان ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان کو یہ تشویش تھی کہ آخر شہباز شریف کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی، اور شہباز شریف اب تک کس طرح سے جیل سے باہر ہیں، اور ان کا کیس جو ہے وہ ہر صورت میں میرٹ پر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ ہماری حکومت کی اصل ناکامی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم احتساب کا عمل آگے بڑھانا چاہتے تھے اس طریقے سے ہم احتساب کے عمل کو آگے نہیں بڑھا سکے، اور شہباز شریف کی کرپشن پر کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شہباز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، لیکن اس سسٹم کی وجہ سے اور اس نظام کی وجہ سے شہباز شریف اب بھی بچے ہوئے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک انٹرویو میں شہباز شریف کی کرپشن پر بات کرتے ہوئے نکات جو ہیں وہ سامنے رکھے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں جہانگیر ترین کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے حوالے سے کیا دعوے کیے جا رہے ہیں، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اصل میں جہانگیر ترین وزیراعظم عمران خان سے دور کیسے ہوئے تھے، کس معاملے پر اختلاف پیدا ہوا تھا، اور جو پہلا اختلاف تھا وہ اصل میں کس ایشو پر ہوا تھا، اور کیا ایسے معاملات ہوئے کہ وزیراعظم عمران خان اور جہانگیر ترین جو کہ نہ صرف سیاسی طور پر قریب تھے بلکہ ادروائز بھی ایک دوسرے کے انتہائی قریبی دوست تھے، تو ان دو قریبی دوستوں کے، ان جگری دوستوں کے جو راستے ہیں وہ کس طرح سے جدا ہوئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو پرائم منسٹر عمران خان نے بہت سے اختیارات دے رکھے تھے جب تحریک انصاف کی حکومت کا قیام ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے جہانگیر ترین اگرچہ تاحیات نااہل قرار پائے تھے ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں، لیکن اس کے باوجود جہانگیر ترین نے حکومت کے قیام میں تحریک انصاف کی بہت مدد کی تھی، پرائم منسٹر عمران خان کی بہت مدد کی تھی، اور جنوبی پنجاب سے جو آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے تحریک انصاف میں، اس میں جہانگیر ترین کا اور جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ اب چونکہ جہانگیر ترین کو غیر رسمی طور پر بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے
تو وزیراعظم آفس میں بھی ان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ اب اسی دوران جہانگیر ترین نے ایک فائل وزیراعظم آفس میں بھجوائی، اور ان کی خواہش اور ان کی توقع یہ تھی کہ یہ جو فائل ہے یہ بہت جلدی اپروو ہو جائے گی، جس طرح سے اس سے پہلے ان کی فائلز جو بھجوائی جاتی تھیں وہ اپروو ہو جاتی تھیں۔ یہ جہانگیر ترین کے کچھ ذاتی فائدے کی فائل نہیں تھی، بلکہ چونکہ ان کو کچھ زراعت کے حوالے سے بھی کچھ ذمہ داریاں دی گئی تھیں، تو اس حوالے سے بھی یہ فائل جو ہے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ جہانگیر ترین کی اس فائل کو روک دیا گیا، اس کے اوپر جہانگیر ترین جس قسم کا آرڈر کروانا چاہتے تھے وہ آرڈر نہیں ہوا۔ تو بعد میں جہانگیر ترین کو اس معاملے پر بڑی تشویش ہوئی کہ آخر ان کی یہ فائل کہاں پر رکی اور کس نے روکی۔ اس پر جہانگیر ترین نے جو اپنی حامی لابی تھی تحریک انصاف کے اندر، جن میں فواد چودھری اور مراد سعید جیسے وزراء شامل ہیں، کچھ دیگر وزراء بھی شامل تھے جو کہ فواد چودھری اور مراد سعید کے علاوہ ان کے نام بھی موجود ہیں جو جہانگیر ترین کے بہت قریب تھے، وفاقی وزراء۔ تو ان کے ذریعے یہ پتہ کرانے کی کوشش کی جہانگیر ترین نے کہ یہ فائل اصل میں کہاں رکی اور کس نے روکی۔ تو جب یہ تحقیقات کی انہوں نے اپنے طور پر جہانگیر ترین کی لابی کے وزراء نے، تو انہوں نے جہانگیر ترین کو آگاہ کیا کہ یہ فائل اصل میں جو اعظم خان ہیں، یعنی جو وزیراعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، انہوں نے روکی تھی۔ اب جہانگیر ترین کو اعظم خان پر بہت غصہ بھی آیا، انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے اعظم خان کی شکایت بھی کی اور یہ کہا کہ آپ اعظم خان کو ان کے عہدے سے ہٹائیں، اور یہ بیوروکریسی کا نظام بھی کوئی فعال طریقے سے نہیں چلا رہے، اور جس روایتی طریقے سے یہ بیوروکریسی کا نظام چلا رہے ہیں اس سے جس قسم کی تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن وزیراعظم عمران خان اعظم خان پر بہت اعتماد کرتے ہیں، وہ خود ان کو کے پی سے یہاں پر لے کے آئے اور ان کو اپنا پرنسپل سیکرٹری بنایا۔ پرنسپل سیکرٹری کسی بھی پرائم منسٹر کا بہت ایک طاقتور شخصیت ہوتی ہے۔ تمام جو ملک کا نظام ہے وہ وزیراعظم کے بعد وزیراعظم کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہی چلاتا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان اعظم خان کو ایک بہت دیانتدار آفیسر اور ایک بہت قابل آفیسر سمجھتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے جہانگیر ترین کے اس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارش کے باوجود کہ اعظم خان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے، اعظم خان کو پرائم منسٹر نے نہیں ہٹایا۔ دوسری جانب اعظم خان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ جہانگیر ترین نے ان کو ہٹوانے کی کوشش کی تھی۔ یوں ایک سرد جنگ جہانگیر ترین اور اعظم خان کے درمیان شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جو شوگر سکینڈل سامنے آیا اس کے حوالے سے بھی جہانگیر ترین نے یہ الزام لگایا کہ اس شوگر سکینڈل کے پیچھے اصل میں اعظم خان اور شہزاد اکبر تھے، اور انہوں نے مل کر جہانگیر ترین کو سزا دینے کی کوشش کی۔ یہ جہانگیر ترین نے آن ریکارڈ باتیں وغیرہ کیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں جہاں یہ ایک تاثر بنا ہوا تھا کہ جہانگیر ترین اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں، تو جہانگیر ترین کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے اور انہوں نے نون لیگ کے رہنماؤں سے اب ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ جو ملاقاتیں ہوئیں یہ ہوئیں اس وقت جب جہانگیر ترین خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئے، اور وہاں جب پہنچے تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے اور بھی رہنما موجود تھے، کچھ اور پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے جو سیاسی لیڈرز ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس موقع پر میڈیا بھی موجود تھا، اور میڈیا نے جہانگیر ترین سے کچھ دلچسپ نوعیت کے سوالات کیے۔ ایک تو جہانگیر ترین سے یہ سوال کیا گیا کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں۔ اس پر جہانگیر ترین نے 3 جوابات دیے۔ ان میں ایک جواب تو یہ تھا کہ خواجہ سعد رفیق میرے بھائیوں کی طرح ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ایک خاندان کی طرح ہیں۔ نون لیگ سے میرے جو پرانے رابطے تھے وہ پرانے رابطے اب بھی برقرار ہیں، اور مستقبل میں بھی یہ رابطے برقرار رہیں گے۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ نون لیگ والے میرے دوست ہیں اور دوست رہیں گے۔ اب یہاں پر جہانگیر ترین سے ان کے جہاز کے متعلق بھی ایک سوال پوچھا گیا، اور چونکہ جہانگیر ترین کا جہاز جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت کے قیام کے بعد بھی استعمال ہوتا رہا، اسی طرح اپوزیشن کے دنوں میں بھی جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے وہ تحریک انصاف کی سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب صدر عارف علوی کو صدارتی الیکشن لڑنا تھا تو اس وقت بھی جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے وہ سیاسی کیمپین کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے وہ ایک استعارہ بن چکا ہے۔ تو جہانگیر ترین سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کا جہاز نون لیگ کی جانب بھی جا سکتا ہے،
اور کیا نون لیگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ تو اس پر جہانگیر ترین نے کہا کہ جہاز جو ہوتا ہے وہ تو جہاز ہوتا ہے اور کسی بھی جانب جا سکتا ہے، یعنی ان کا جہاز نون لیگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جس طرح سے تحریک انصاف کے لیے استعمال ہوا، اس کو انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد ان سے نون لیگ میں شمولیت کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا آپ نون لیگ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور چونکہ وہ اس وقت نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ وہ نون لیگ میں شامل نہیں ہو سکتے، اور اس سوال پر وہ زیر لب مسکراتے رہے۔ اب یہاں پر دلچسپ صورتحال اس طرح پیدا ہوئی کہ راجہ ریاض جو کہ جہانگیر ترین گروپ کے بڑے فعال رکن ہیں، انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین کی آمد سے وہ اس تقریب کے دلہا بن گئے ہیں، یعنی یہاں پر توجہ کا مرکز بن گئے ہیں، اور ان کی اہمیت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ نون لیگ میں جہانگیر ترین شاید شامل ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ دعوے کیے گئے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے جو گروپ بنایا تھا، ایک ایسا گروپ جس کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ گروپ صرف اس لیے بنا رہے ہیں کہ میرے اوپر جو کیسز بنائے گئے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کیسز میں انصاف سے کام لیا جائے اور میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے اور مجھے انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اب توقع یہ تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کہ جہانگیر ترین کا یہ گروپ جو ہے، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اگر وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تو اس تحریک عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دے گا۔ اسی طرح اگر اپوزیشن بجٹ کی منظوری کو روک دی ہے تو بجٹ کی منظوری میں بھی ان کا ساتھ دے گا، اور پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا قانون سازی کے حوالے سے بہت اہم نوعیت کا، تو اس اجلاس میں بھی جہانگیر ترین کا گروپ جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گا۔ اور اسی طرح منی بجٹ کے موقع پر جو حکومت کو ٹیبل کرنا تھا بل، فائنانس بل، تو اس حوالے سے بھی اپوزیشن کو بہت توقع تھی کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ جو چاروں کریٹیکل موقع تھے، یہ جو چاروں مواقع تھے، بہت مشکل، بہت پیچیدہ صورتحال تھی، ان چاروں مواقع پر جہانگیر ترین وزیراعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور ان کے گروپ نے تحریک انصاف کا اور وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب جسٹس وجیہ الدین نے وزیراعظم عمران خان پر کچھ بے بنیاد الزامات لگائے اور یہ کہا کہ جہانگیر ترین 30 لاکھ روپے ماہانہ خرچ دیتے تھے وزیراعظم عمران خان کو، جو وہ اپنی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور 50 لاکھ روپیہ بعد میں اس ماہانہ خرچ کو کر دیا گیا تھا، جہانگیر ترین کی جانب سے یہ خرچ دیا جاتا تھا اور عمران خان ذاتی استعمال میں لاتے تھے اس خرچ کو۔ تو اس کے بعد جہانگیر ترین ہی وہ شخصیت تھے جو خود سامنے آئے اور انہوں نے جسٹس وجیہ الدین کے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزام جو عمران خان پر لگایا جا رہا ہے یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ عمران خان سے میرے تعلقات کی نوعیت اب جیسی بھی ہو، لیکن ان کے اوپر جو بے بنیاد الزامات ہوں گے میں ضرور ان کی وضاحت کروں گا۔ تو اس سے وزیراعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان کچھ برف پگھلی تھی، لیکن اب دوسری جانب جو نون لیگ کی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو اس کانٹیکسٹ میں کچھ حلقے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین اب نون لیگ میں شمولیت کے متعلق سوچ رہے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔